बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अगस्त बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दो दरख्वास्तें थी, बहुत अहम दरख्वास्तें थी। एक अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली की जानिब से थी और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बतौर जमात दरख्वास्तें थी। इनको कंप्लेंट्स कहा जाता है। बेसिकली जब भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई की जाती है तो अगर तो सदर पाकिस्तान की जानिब से कार्रवाई शुरू की जाए तो उसको रेफरेंस कहा जाता है, और कोई इंडिविजुअल, कोई जमात या कोई और जो इदारा है, जब वो किसी जज के ख़िलाफ़ या इलेक्शन कमीशन मेंबरान के ख़िलाफ़ को कार्रवाई शुरू करना चाहे और वो दरख्वास्त दायर करे तो उसको कहा जाता है कि उसने कंप्लेंट फ़ाइल की, शिकायत उसको कहा जाता है, कंप्लेंट कहा जाता है। रेफरेंस वही है जो सदर पाकिस्तान की जानिब से आता है। जैसे सदर ने रेफरेंस भेजा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो इनकी तरफ जो काजी फायद ईसा के हवाले से। अच्छा, अब ये दो दरख्वास्तें हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और दो जो उनके मेंबरान असम्बली हैं, एक मेंबर निसार दुरानी जो सिंध से थे और एक बलूचिस्तान से जो जतोई साहब हैं बलूचिस्तान से। ये दो मेंबरान थे। ये दो उनके ख़िलाफ़ दायर की गई थी कंप्लेंट्स। अच्छा, अब मैं आपके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कंप्लेंट्स भी रखने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दो दरख्वास्तें क्या थीं, जिनको ये खुशफहमी है कि आज का जो फ़ैसला सामने आया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी शायद जो दरख्वास्तें थीं वो भी खारिज हो चुकी हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर फ़ैसला नहीं आया। बहुत अहम जो एक कन्फ्यूजन पैदा की गई हमारे सहाफ़ी बरदरी की जानिब से अवाम पाकिस्तान में इन कंप्लेंट्स के हवाले से, वो मैं आप क्लियर करना चाहता हूँ कि ये कंप्लेंट्स थी क्या और फ़ैसला क्या आया और इसका इम्पेक्ट क्या होगा फ्यूचर में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वक्तन फ़वक्तन जो दरख्वास्तें हैं वो कंप्लेंट्स दायर होती रहीं चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़ और मेंबरान इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब भी दरख्वास्त दी तो वो या सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़ अकेले थी या तमाम मेंबरान इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी ये ऐसे दरख्वास्त नहीं दी कि वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ और दो मेंबरान के ख़िलाफ़ हो। नहीं, जब दरख्वास्त होती है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ होती है। अच्छा, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें थीं जब उमर अता बंदयाल का दौर था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अनाउंस किया गया और वो सारे का सारा दौर आप जानते हैं कि अप्रैल 2022 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराया गया और 2022 के एंड में जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से असम्बलियाँ डिज़ोल्व की गई, निगरान सेटअप बन गए और निगरान सेटअप बनने के बाद फिर इलेक्शंस का जो प्रोसेस शुरू होना था वो सारी की सारी जो कार्रवाई है वो 2023 की है। अच्छा, अब 2023 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर 90 दिन में इंतखाबात ना हुए पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में तो वो भी 2023 का वकूआ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब उमर अता बंदयाल ने इंतखाबात करवाने का कहा, सदर पाकिस्तान ने इंतखाबात करवाने का कहा, आरिफ अलवी ने, और इंतखाबात नहीं करवाए गए थे, तो वो सारे का सारा वकूआ भी 2023 का है, 2023 का। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि मैं आगे जो फ़ैसला आपके सामने रखने जा रहा हूँ तब ही आपको जो एम्बिग्विटी क्रिएट की गई है मीडिया की जानिब से वो तब ही ख़त्म होगी जब आप मेरी इस बात को समझेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो पहला जो वकूआ है वो 2023 का है और फिर दूसरा वकूआ 2024 का है। वकूआ से मुराद कॉज ऑफ एक्शन जिसको कहते हैं, हमारे सिविल लॉ में या कंप्लेंट्स में हम कहते हैं कि ये कॉज ऑफ एक्शन है, और हम जो कहते हैं अक्रेंस कहते हैं जब हमारी क्रिमिनल लॉ में हम बात करते हैं कि जी जो प्लेस ऑफ अक्रेंस है कि जहाँ वकूआ जहाँ पे हुआ जो जगह है उसको प्लेस ऑफ अक्रेंस कहते हैं, और कॉज ऑफ एक्शन कहते हैं कि दावा दायर करने की जो वजह है, तो रीज़न क्या है, मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि ये 2023 है या 2024। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो दरख्वास्तें दायर की गई थीं वो ज़ेर इल्तवा थीं और वो काजी फायद ईसा का दौर था। उमर अता बंदयाल के जाने के बाद चूँकि ये सारा निज़ाम शुरू हुआ था इंतखाबात का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्तें दायर की, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात कार्रवाई की
وہ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست تھی بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے۔ یہ ریفرنس، ان کو ریفرنس چونکہ عرف عام میں ریفرنس کہا جاتا ہے، میڈیا بھی ریفرنس کا ورڈ استعمال کرتا ہے، بیسیکلی یہ ریفرنس نہیں ہوتا، یہ اس کو کہا جاتا ہے کمپلینٹس، لیکن چونکہ ریفرنس کا ورڈ استعمال ہوتا ہے تو اس وجہ سے آپ کنفیوز نہ ہوئیے گا، آپ سمجھ جائیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں جو پاکستان تحریک انصاف کی کمپلینٹس سے متعلق۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی بطور جماعت، پی ٹی آئی نے بطور جماعت الیکشن کمیشن اور ممبران الیکشن کمیشن کے خلاف 2024 میں ایک کمپلینٹ فائل کی، جس میں 5 پوائنٹس کو اس کے جو بنیاد بنایا گیا، 5 پوائنٹس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ کاز آف ایکشن تھی۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے چاروں ممبران اور چیف الیکشن کمشنر، اب آپ نے 2 باتیں یاد رکھنی ہیں، چیف الیکشن کمشنر اور چاروں ممبران، دوسرا 2023 کا وقوع اور 2024 کا وقوع، یہ آپ نے 2 موٹی باتیں یاد رکھنی ہیں تاکہ آپ کو فیصلہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف نے جی انتخابی نشان چھیننے، پہلا پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے اس ریفرنس میں یا کمپلینٹ میں وہ یہ تھا کہ انتخابی نشان ہم سے چھینا گیا۔ دوسرے نمبر پہ پاکستان تحریک انصاف نے وہ تمام دستاویزات جمع کروائی تھی کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہ دیا گیا۔ یہ بات ہو رہی ہے 8 فروری کے الیکشنز کے بعد کی کہ ہم سے انتخابی نشان چھینا، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہ دیا گیا اور عام انتخابات مقررہ وقت پر نہ کرائے گئے، ان کو بھی اس میں شامل کیا گیا۔ جو نئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ریفرنس تھا یا کمپلینٹ تھی اس میں جہاں 13 جنوری 2024 کا فیصلہ ہے اس کو بھی مد نظر رکھا گیا، جہاں لیول پلینگ فیلڈ کی بھی بات کی گئی، جہاں انتخابات وقت پہ نہ کروانے کی بھی بات کی گئی، اس کا بھی ذکر کیا گیا، اور ساتھ جو ہے وہ باقی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو عوامل ہیں ان کے اوپر بھی زور دیا گیا۔ اسلام آباد کے الیکشن ٹرائبونل میں، اب یاد رکھیے گا کہ انتخابات کے بعد الیکشن ٹرائبونل بن گئے، اسلام آباد کا الیکشن ٹرائبونل جو تبدیل کیا گیا تھا اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ساری کارروائی 2024 کی ہے۔ پھر پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب میں جو الیکشن ٹرائبونل نہیں تعینات کیے جا رہے تھے اس کا بھی ذکر کیا، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو 12 جولائی کا فیصلہ تھا ریزرو سیٹس کا، اس کے بھی جو نکات ہیں وہ اپنے ریفرنس اور کمپلینٹ میں تحریر کیے گئے تھے۔ تو اب سمجھ کے آئی کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو مرکزی ریفرنس یا کمپلینٹ تھی وہ 2024 کی ہے، اور اس میں الیکشن کمیشن، الیکشن دھاندلی، لیول پلینگ فیلڈ، بلے کا نشان چھیننا، جو انتخابی نشان ہے اس کو چھیننے سے متعلق ہے، اور باقی پاکستان تحریک انصاف کے جو ریزرو سیٹس سے متعلق معاملات ہیں، یہ تمام کی تمام چیزوں کو ڈسکس کیا گیا اور تمام کی تمام چیزوں کو ان ریفرنس میں بتایا گیا۔ اب یہ ریفرنس کب کا ہے؟ اب جس میں ریزرو سیٹس والے فیصلے کو تحریر کیا گیا یا اس کے نکات کو تحریر کیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مڈ آف 2024 کا ریفرنس ہے یا سماعت ہے۔ میں جو آپ کے سامنے تفصیل رکھ رہا ہوں یہ جولائی کے اینڈ کی ہے، جولائی کے اینڈ پہ، جولائی 2024 کے اینڈ پہ یہ ریفرنس دائر کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ اچھا، ایک تو یہ اس کو مرکزی ریفرنس آپ کہہ سکتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف نے تمام، اور یہ ہزاروں صفحات پر مشتمل ہے جس میں تمام ایویڈنس تھی اور تمام کی تمام چیزیں تھیں، یہ ایک ریفرنس تھا۔ دوسرا ریفرنس پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب اسمبلی کے جو اپوزیشن لیڈر تھے، اب وہ اپوزیشن، اس کا مطلب ہے الیکشن ہو گئے تھے، الیکشن کے بعد وہ اپوزیشن لیڈر بھی بن چکے تھے، تب بھی اپوزیشن لیڈر کی کیپیسٹی میں انہوں نے یہ ریفرنس دائر کیا، اور اس میں بھی چاروں ممبران الیکشن کمیشن، اور یہ بھی اس کا مطلب ہے ریفرنس 2024 کا ہے، اور اس میں بھی چیف الیکشن کمشنر اور چاروں الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا۔ یہ ریفرنس یا کمپلینٹ 430 صفحات پر مشتمل تھی۔ پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر نے موقف اپنایا کہ چیف الیکشن کمشنر اور کمیشن کے دیگر ممبران جانبدار ہیں۔ عام انتخابات میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور دیگر ممبران نے جانبداری کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریفرنس میں انتخابی بے ضابطگیوں کے ثبوت بھی لگائے گئے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر اور ممبران نے قانون اور آئینی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے درخواست میں استدعا کی کہ سکندر سلطان راجہ اور دیگر ممبران کو جو ہے وہ کام کرنے سے روکا جائے۔ اچھا، یہ ریفرنس کب کا ہے جی؟ یہ 2 اگست 2024 کا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے جو بطور جماعت دائر کیا وہ 27 جولائی 2024 کا ہے۔ یہ 2 مرکزی ریفرنس ہیں چیف الیکشن کمشنر اور ممبران الیکشن کمیشن کے خلاف جو پاکستان تحریک انصاف نے بطور جماعت دائر کی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ آج جو فیصلہ آیا ہے
اور یہ فیصلہ بیسیکلی پرانا ہے، جب یحییٰ افریدی صاحب تشریف لائے تھے اور پھر فوری طور پہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلایا گیا، اس میں کہا گیا جی کہ جو 5 ججز کی درخواست ہے یا خط ہے اس کا معاملہ بھی کہا گیا کہ مداخلت سے متعلق بھی کیا جائے گا، کچھ نہ ہوا۔ لیکن اب ایک ایک کر کے ایک سال، تقریباً ایک سال پرانے یا 8 9 10 مہینے پرانے فیصلوں کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ جاری کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی کے نے جوابی خط لکھا تھا منصور علی شاہ اور منیب اختر کو، اور وہ خط نومبر کے واقعے سے متعلق ہے، اس کو اب آ کے آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر جاری کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگست کا مہینہ ہے، نومبر کا، تو یہ 10 11 مہینوں کے بعد۔ اب یہ جو فیصلے ہیں، یہ فیصلے بھی پرانے فیصلے ہیں، اور یہ انہوں نے جو جاری کیا ہے اسلام آباد، یہ 15 اگست کو یعنی رات کو جاری کیا گیا 2025 کو، اور جو پی آر نمبر ہے 102/2025، اسلام آباد 15 اگست 2025۔ مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ رات کو جاری ہوا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سپریم جوڈیشل کونسل پریس ریلیز ہے۔ اچھا، اس میں جو فیصلے سنائے جا رہے ہیں وہ 8 نومبر 2024 اور 13 دسمبر 2024 کے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ 10 مہینے پرانے فیصلے ہیں جو 15 اگست 2025 کو، تقریباً 10 مہینوں کے بعد، سپریم کورٹ آف پاکستان جاری کر رہی ہے۔ ایسا کیا ہوا کہ آج تک وہ فیصلے جاری نہیں کیے گئے تھے؟ بار بار منصور علی شاہ صاحب یہ گزارش کرتے تھے کہ آپ فیصلے پبلک کریں، منٹس آف دی میٹنگ پبلک کریں، جو بھی ہماری کنورسیشن ہوتی ہے اس کو پبلک کریں، تو وہ تمام ابھی تک میٹنگز کی جو کنورسیشن ہے وہ پبلک نہیں ہو رہی۔ پریس ریلیز صرف فیصلوں کی حد تک ہو رہی ہے، اور وہ بھی اسپیسیفکلی، اس میں یہ بھی نہیں بتایا جا رہا کہ یہ ریفرنس کس نے دائر کی ہے، یہ کمپلینٹ کس کی تھی، اور کیوں، اس میں ریزن کیا تھی، کاز آف ایکشن کیا تھی۔ سپریم جوڈیشل کونسل announced decision on complaints against Chief Election Commissioner and member of the Election Commission of Pakistan, Islamabad, 15 August 2025. Pursuant to the decision of the Supreme Judicial Council, the following is allowed to be made public and placed on the official website of the Supreme Court of Pakistan. یہ ان کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف، یہ کمپلینٹ کے نمبر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 15 اگست کو جاری کیا گیا، سپریم جوڈیشل کونسل نے الاؤ کیا ہے، اور اس کے بعد یہ 15 اگست کو پریس ریلیز جاری کر کے ان فیصلوں کو اناؤنس کیا گیا ہے۔ یہ کمپلینٹس نمبر آپ سنیے گا، جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میڈیا کس طریقے سے غلط باتیں پھیلاتا ہے۔ کمپلینٹ نمبر ہے جی 532/2021، 2021 ہوتا ہے سال، اور 532 جو ہے وہ کیس کا نمبر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پہلی کمپلینٹ ہے جو خارج ہوئی ہے چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران الیکشن کمیشن کے خلاف، یہ کب کی ہے؟ 2021 کی، جب تک کوئی ایسا وقوع نہیں ہوا تھا جو پاکستان تحریک انصاف کی جو اصل کاز آف ایکشن بنتی تھی۔ ایک 2021 کی کمپلینٹ نمبر 532/2021، دوسری ہے 557/2022، یہ بھی 2022 کی ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 90 دن میں جو انتخابات نہ کروانا کے پی اور اس میں پنجاب میں، وہ وقوع بھی 2023 کا ہے، اور پھر اس کے بعد جو انتخابات میں دھاندلی، وہ بھی 2022 کا نہیں 2023 کا وقوع ہے، اور پھر انتخابات سے متعلق جو معاملات ہیں وہ بھی 2024 کے ہیں۔ یہ پہلی کمپلینٹ ہے 532/2021، یعنی یہ 2021 کے سال میں دائر ہوئی تھی۔ دوسری ہے 557/2022، یعنی یہ 2022 کے سال میں دائر ہوئی۔ تیسری ہے 563/2022، تیسری کمپلینٹ بھی 2022 سال میں دائر ہوئی۔ 2022 سال میں یا 2021 میں کوئی ایسا پاکستان تحریک انصاف کی کاز آف ایکشن نہیں تھی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو جینون کاز آف ایکشن، پی ٹی آئی کا جو اصل موقف ہے وہ انتخابات 90 دن میں نہ کروانا، کے پی میں اور پنجاب میں 1 سال تک تقریباً نگران سیٹ اپ کو چلانا، لیول پلینگ فیلڈ نہ دینا، انتخابات میں دھاندلی، یہ سارے کا سارا جو وقوع ہے یا کاز آف ایکشن ہے، یہ یا 2023 کی ہے یا 2024 کی ہے۔ اس وجہ سے یہ 3 کمپلینٹس ہیں اگینسٹ دی چیف الیکشن کمشنر مسٹر سکندر سلطان راجہ اینڈ ممبرز آف دی الیکشن کمیشن آف پاکستان نثار احمد درانی اینڈ مسٹر شاہ احمد جتوئی، یہ 2 ممبران کے خلاف ہے۔ میں نے آپ کو کہا پاکستان تحریک انصاف کی جتنی درخواستیں تھیں وہ تمام کی تمام درخواستیں یا چیف الیکشن کمشنر اور 4 ممبران کے خلاف ہوتی تھی، یا صرف چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ہوتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ وقتاً فوقتاً مختلف انڈیویجولز بھی، کوئی وکیل درخواست دائر کر دیتا ہے، کوئی عام شہری جا کے درخواست دائر کر دیتا ہے، تو یہ اس طرح کی کوئی درخواست ہے، پاکستان تحریک انصاف کی درخواستیں نہیں ہیں
جو میڈیا یا پی ٹی آئی کے مخالفین یہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہزاروں صفحات پر مشتمل ریکارڈ دیا، ایویڈنس دی، وہ تو ساری چیزیں خارج ہو گئی ہیں۔ میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی ریفرنس یا کمپلینٹس ہیں وہ ایک 27 جولائی 2024 کو دائر ہوا، ایک 2 اگست 2024 کو دائر ہوا۔ یہ جو 3 کمپلینٹس خارج کی گئی ہیں جس کا فیصلہ رات کو جاری کیا گیا، یہ پی ٹی آئی کی مرکزی درخواستیں یا کمپلینٹس نہیں ہیں، وہ اپنی جگہ پہ زیر التوا ہیں اور وہ ایک وقت آنا ہے وہ کھلنی ہے۔ یہ 3 کمپلینٹس ہیں نثار درانی، شاہ جتوئی اور سکندر سلطان راجہ کے خلاف have been dismissed by the Supreme Judicial Council in its meetings held on 8 نومبر 2024 and 13 دسمبر 2024۔ یہ جو ہے وہ سیکرٹری سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ 3 یہ جو کمپلینٹس ہیں یہ ہم نے خارج کر دی ہیں، یہ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کے خلاف تھیں۔ اب واضح ہو گیا، آپ کو ساری بات سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی جو درخواستیں ہیں یا کمپلینٹس ہیں چیف الیکشن کمشنر اور ممبران الیکشن کمیشن کے خلاف، وہ تمام کی تمام ابھی تک زیر التوا ہیں۔ یہ ان کے فیصلے نہیں ہیں، یہ اور فیصلے ہیں جو جاری کیے گئے ہیں، اور یہ بھی 10 مہینوں کے بعد یہ فیصلے جاری کیے گئے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔